बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मोहम्मद सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब। साथ साहब, इमरान खान साहब के फ़ैसले मज़ीद सामने आ रहे हैं और उन फ़ैसलों से अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। कल जो उनकी यानी परसों मंगल को जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद एक चीज़ और सामने आई है कि इमरान खान साहब ने एक तो कहा है कि नई पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड करवाई जाए, क्योंकि पीटीआई आपको पता है कि उससे बल्ले का निशान ले लिया गया कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए और उसमें इतनी कम्प्लिकेशंस पैदा कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट्स की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि अब पीटीआई एक नई पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड करवाने जा रही है। दूसरा, साथ साहब इमरान खान साहब ने कहा है कि अभी ज़ाहिर कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से मुसाफिर तो नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के बाहर और पंजाब असम्बली के बाहर आपने फॉर्म 45 की असम्बलीज़ लगानी है। बाहर प्रोसीडिंग होगी, सड़क पे असम्बली लगेगी, करारदादें पास होंगी, कानून साजियाँ होंगी और पूरी एक शैडो कैबिनेट और ये चीज़ें सड़क के ऊपर करें। फिर इमरान खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट कह दिया है कि जुडिशल कमीशन के इजलास का शायद पीटीआई बाइकआउट करे। ये जो जजेस की तकर्री और ये वो शायद उसका पीटीआई बाइकआउट कर दे। उस पर स्पेसिफिकली मैंने आपसे पूछना है कि इससे क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा। फिर साथ साहब इमरान खान साहब का ज़ाहिर है, मैंने हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं आपसे पूछूंगा भी सही, लेकिन इमरान खान साहब की ना 11 इंस्ट्रक्शंस पार्टी को कम्युनिकेट हुई हैं। 11 ये मंगल वाली मुलाकात के बाद 11 में से जो पहली दो हैं, जो सबसे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए हैं और बड़ी कैटेगोरिकल हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन को रुकवाएं, मुझसे आके मिलें, गवर्नेंस के इशूज़ को देखें, करप्शन के इल्ज़ामात को देखें और ये सारी चीज़ें, और ड्रोन हमलों के ऊपर सख्त रजिस्ट करें और ये जो अफगानियों को जिस तरह से वापस भेजा जा रहा है, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो उनकी डोमेन में नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है केपी के उसमें जो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकती है केपी की गवर्नमेंट, वो चीज़ें। साथ साहब इस पे शुरू में तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि इमरान खान साहब का जो सख्त ट्वीट है वो किस लिए है, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपको अर्ज़ कर दूं कि और अपने नाजरीन को, कि इमरान खान साहब का मेडिकल कराने के लिए जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई है अदालत में, और फैसल मलिक साहब जो हैं वो वकील हैं उसमें, और उस दरख्वास्त में बड़ा इंकशाफ ये किया गया है कि 4 नवंबर के बाद से अब तक इमरान खान साहब का कोई चेकअप नहीं हुआ और उनकी जो मेडिकल टीम है उसने उनका मुआयना नहीं किया। डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी। और साथ साहब जो एक इंकशाफ मुझे किसी ने बताया कि इमरान खान साहब की फ़ैमिली को किसी ने ये बात बताई है, और फैमिली को बताई है या पता नहीं उनकी उनको पार्टी को किसी ने कम्युनिकेट किया है कि ये जो रिपोर्ट्स फाइल में लगाई जा रही है ना, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स, वो मेडिकल रिपोर्ट्स इमरान खान का मुआयना किए बगैर बनाई जा रही हैं। किसी कमरे में बैठ के वो डॉक्टर्स बना देते हैं कि जी हमने इमरान खान को का मुआयना किया, बड़ा ये वो फलां फलां, ओके, और वो फाइल में लग रही हैं, जबकि उनका मुआयना डॉक्टर्स नहीं कर रहे। अब साथ साथ पहले तो हम इस पे आते हैं कि इमरान खान साहब ने इतना सख्त ट्वीट, 25 माह हो गए हैं उनको गिरफ्तार हुए, 25 माह का सख्त तरीन ट्वीट। ये नून लीग के कुछ लोग कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इस तरह की यानी मुख्तलिफ मौके पे गुफ्तगू वो सख्त करते रहे हैं, लेकिन एक ही दिन इतनी सख्त गुफ्तगू ज़ाहिर है नहीं हुई क्योंकि इतना ज़्यादा शायद मौका नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इमरान खान इतना सख्त जो है वो ट्वीट कर दिया? देखिए सिद्दीक भाई, इस पे तो हम थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू आपकी इजाज़त से करेंगे, लेकिन जो आपने ये मेडिकल रिपोर्ट्स वाली बात बताई, वरना हम इस बात पे यकीन नहीं करते, ये बड़ी सीरियस बात है, वरना हम इस बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, जो जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट के अंदर घपला किया गया, जो अब ज़बान ज़द-ए-आम है कि असल में कोई ऐसा मसला नहीं था, और अगर था भी तो उसको तो इतना एग्जैजरेट करवाया गया और एक बैक एंड मैनेजमेंट के थ्रू पता नहीं किसके खून को टेस्ट किया गया जब वो ज़ेर हिरासत थे इफ़ेक्टिवली। तो अब हमें इसमें कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कि हमारे निज़ाम के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो फ़ेक रिपोर्ट्स, बग़ैर किसी मुआयने के गलत रिपोर्ट्स कुछ और दिखा के कुछ और कर देने की पूरी तरह मजाज है, क्योंकि इसी हुकूमत के अंदर जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उसकी अपनी कुछ काविशों की वजह से माजी के अंदर भी इस तरह की रिपोर्ट्स की गई। तो इसको थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए। जी सर। मेरी इस्तदा, अगर हमारी आवाज़ कोई पार्टी के मेंबरान सुन रहे हैं तो वो ये है कि बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन इमरान खान साहब की जो पर्सनल सेहत के मामलात हैं उनको थोड़ा सीरियसली लें। हम सियासत में इस तरह की चीज़ों को भूल जाते हैं और वो ख़ुद इतना मेंशन बाकी चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मेडिकल कथा कलाम की माज़रत, मेडिकल बोर्ड का जो मुतालबा किया गया ना, उसमें यही कहा गया कि हमें वफाक और पंजाब के जो एम्प्लॉय हैं, जो डॉक्टर्स जो उनके मातहत हैं, उन पे हमें कोई एतमाद नहीं है।
اور یہ علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے اپلیکیشن ہے، اور کہا گیا کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا جائے اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف اور عمران خان کے ذاتی معالجین ہونے چاہیے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور میں سر ایک چیز اور عرض کر دوں، میری بات بھی ہوئی ہے فیصل ملک صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس اپلیکیشن کو اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا میں ہائی کورٹ لے کر جاؤں گا اور ہم اس کو سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے، لیکن اب اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لے کے جانا بھی چاہیے، دیکھیے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں اور ان کی پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کام کریں، مطلب اس کے اندر تو بالکل لاپرواہی تو ایسی ہے کہ آپ کا کوئی فیملی ممبر کہیں پہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو پرسو نہ کریں، تو یہ تو بالکل پارٹی کو اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے۔ جو آپ نے دوسری بات کی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو لہجہ ہے، جو ان کی بات ہے، جو باتیں باہر آئیں، جو ٹویٹ کے اندر تو اب کیا ہی بات کریں، وہ اس سسٹم سے ریزسٹنس کو مزید اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سسٹم سے ریزسٹنس کو جو انہوں نے علم پہلے اٹھایا ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کوئی بات ہو جائے گی، کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی درمیان میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ٹویٹ کے اندر جو باتیں ہیں وہ بھی اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کو امپیکٹ کرتی ہے کہ یہ جمہوری سسٹم نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ عدالتیں ہماری کوئی کام نہیں کر رہی، پولیس ہماری بالکل کرپٹ ہو چکی ہے، الیکشنز کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے ٹویٹ کے اندر، اسمبلی یہ کمیٹی سے استعفے دینے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سسٹم کی کریڈیبلٹی کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ جو آپ نے بات کی کہ فارم 45 کی اسمبلیز لگائی جائیں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک دفعہ لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو کسی بڑے عقل مند شخص نے یہ تجویز بھیجی کہ وہ ججز جن کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے کرنا چاہتے تھے ایز اپوزڈ ٹو جو طاقت کے مطابق کرنا چاہیں، ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک درخت کے نیچے 2 سیٹیں لگا کے وہ مقدمے سننے شروع کریں، لوگ پیش بھی ہوں گے، ان کے عدالتی فیصلے مانیں گے بھی، اور یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہو رہا ہوگا۔ اس سے کریڈیبلٹی ختم ہوتی اس عدالت کی جو اندر لگی ہوئی تھی۔ ہم زیادہ بات نہیں کرتے لیکن آج بھی اس طرح کے مواقع موجود ہیں کہ اندر کی عدالت کی کریڈیبلٹی کی بجائے اگر تھوڑا اس میں میٹل دکھایا جائے تو ایک لوگوں کو آلٹرنیٹ سسٹم کے اوپر زیادہ یقین آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ اسمبلیز کے باہر بیٹھیں، یہ ایک ایسی تجویز ہے جو اسمبلی کے وقار کو، اس کی توقیر کو کم کرے گی۔ اس پرٹیکولر اسمبلی کے جو عدالتوں کے پرسپیکٹیو کے انہوں نے بات کی، وہ بھی اس سسٹم کی توقیر کو کم ہونے کی بات کی۔ جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، خاص طور پہ کے پی کے اندر بھی، عمران خان صاحب اس سسٹم کے خلاف ایک ریولٹ کے اندر ہیں، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم کمپیریزنز ویسے غیر مناسب ہوتے ہیں، لوگوں کی بڑے جذبات ہیں کمپیریزنز کے اندر، تو قائد اعظم کے اور دیگر لوگوں کے کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن قائد اعظم کے بارے میں اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہرو سے پوچھا گیا کہ آپ جب اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ماؤنٹ پیٹن نے نہرو سے پوچھا کہ آپ جناح کے خلاف جب بات کرتے ہیں یا جناح سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناح از دا گریٹ پرسویڈر، یعنی کہ وہ لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔ تو نہرو نے واپس جواب دیا کہ جناح از ناٹ دا گریٹ پرسویڈر، جناح از دا گریٹ انپرسویڈیبل۔ یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کو قائل کر لیتا ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں سے قائل نہیں ہوتا، اپنے پرنسپلز پہ کھڑا رہتا ہے۔ ہمیں کمپیریزنز نہیں کرنے چاہیے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت انپرسویڈیبل ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، جیسے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، کہ اگر وہ اس میں تھوڑی نرمی لائیں گے، جو ہم نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر سہیل وڑائچ صاحب کے کالم سے لے کے انصار عباسی صاحب، اعجاز الحق صاحب، کتنے لوگوں نے بات نہیں کی، کہ اگر وہ اس میں تھوڑی نرمی لائیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک کالم میں تو اس حد تک لکھا تھا کہ آپ کو جتنی توقع بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ آپ کو سپیس دی جائے گی۔ بالکل۔ تو پرسویڈ کرنے کے، عمران خان صاحب کو قائل کرنے کے، کچھ منطق کی بات کرنے کے، کہ دیکھیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا طاقت ہے، تھوڑا گیو ان کریں گے، تھوڑا گیو ان ٹیک ہوگا، تھوڑا ایک دفعہ باہر آ جائیں گے، پھر رستہ بن جائے گا۔ وقت کس نے دیکھا ہے؟ نواز شریف کی اگزامپل دیکھیں، وہ پھر چلا گیا لیکن واپس آ کے پرائم منسٹر بن گیا۔ یہ جو ہم مصلحت اور دنیاوی باتیں کرتے ہیں نا کہ سروائیول کیسے ہوگا، اور اس ٹیمپرری جو
2 دن کی آپ کی حکومت ہے, اس کو 2.5 دن کیسے طوالت ملے گی, یا 2.5 دن کو 3 دن کیسے ملے گی. عمران خان صاحب اس ڈائیلاگ کے اندر ہیں ہی نہیں, وہ یہ ڈائیلاگ کر ہی نہیں رہے, وہ اس پہ پرسویڈ ہو ہی نہیں رہے. وہ اس وقت دا گریٹ انپرسویڈیبل کی ایک شکل میں کھڑے ہیں. تو سب لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے اور اکارڈنگلی ایکٹ کرنا چاہیے, جس میں سب سے سیر فہرست بات, باقی سب تو چلیں اکارڈنگلی جیسے بھی ایکٹ کریں گے, کوئی غصہ کریں گے, کوئی سختی کریں گے, کچھ اور کریں گے, ان کی اپنی پارٹی کو تو اس بات کو سمجھنا چاہیے, جہاں سے ہم علی امین گنڈا پور صاحب کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن سر میں قطع کلامی کی معذرت, وہ مجھے بات بھول جائے گی اور بات یہیں پہ ریلیونٹ ہے. عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب سے کہا ایک ملاقات میں جیل کے اندر, انہوں نے کہا گوہر میری بات سنو. ایک تو انہوں نے گوہر صاحب کو کہا کہ یہ سارے جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپسیٹ ہیں, جو چیزیں خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں باہر ہو رہی ہیں. خان نے کہا کہ میری بات سنیں, انقلاب آ رہا ہے, انقلاب آ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں تمہیں انقلاب آ رہا ہے, ٹھیک ہے, چیزیں ایسے نہیں رہیں گی, تم نے بالکل نہیں گھبرانا. دوسرا انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا کہ گوہر میری بات سنو, تم اور کچھ بھی نہ کرو, صرف جو میرا ٹویٹ ہوتا ہے نا, تم یہ کہو کہ عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا ہے, وہ پڑھ دیا کرو, تم بہت بڑے لیڈر بن جاؤ گے. دیکھیں, عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ میں باتیں کی ہیں, یہ بات درست ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بیشتر لوگ وہ باتیں نہیں کر سکتے, جو سوچتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. جو ٹویٹ پڑھ کے ایگری بھی کرتے ہوں گے اس کی کچھ حصوں سے, وہ بھی اس بات کو نہیں دہرا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جرت یا یہ ظرف یا بہادری یا احمقی یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, یہ اچھی کوالٹی ہے یا بری کوالٹی ہے, یہ صرف عمران خان صاحب کے اندر ہے. یہ ان کی پارٹی میں کسی اور کے اندر نہیں ہے, چیئرمین میں نہیں ہے, چیف منسٹر KPK کے اندر نہیں ہے, سیکرٹری جنرل کے اندر نہیں ہے, کسی بندے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے. عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے اندر کیا یہ ایبلٹی صرف پاکستان کے اندر 2 بندوں کے اندر ہے, ہم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے. مطلب بہت اس کے اندر کیا مذائقہ, جو بات جن باتوں سے ہم ایگری بھی کرتے ہیں, ہم آپ اور میں بیٹھ کے کوئی بات پڑھیں اور کہیں کہ یار یہ بات درست لگ رہی ہے, اس کو بھی ہمیں دہراتے ہوئے اس وقت کا ایک ہم اور لوگ ہیں. عمران خان صاحب اچھا برا آپ جیسے بھی کہیں, اللہ نے ان کو جرت اور استقامت کسی اور طرح کی دی ہے. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ان پہ تجزیہ کر رہے ہیں, کچھ فالو کر رہے ہیں, کچھ اپوز کر رہے ہیں, لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. یہ فرق کسی وجہ سے اوور ٹائم اللہ نے کریٹ کر دیا, ان کو ایک مقام دیا, اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. میں آپ سے جس طرح گزارش کر رہا تھا کہ PTI کی اپنی لیڈرشپ, یہ ہمت اس طرح کی بات کر دینے کی صرف 2 لوگوں کے اندر ہے. ایک عمران خان کے اندر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات کر سکتے ہیں جو بہت سارے لوگ اپنے اندر سوچتے بھی ہوں تو کرنے سے گھبراتے ہیں. اور ایک جو سڑک پہ کھڑا بندہ ہے, جو ریڑھی پہ چھلی لے رہا ہے, سبزی لے رہا ہے, کسی وجہ سے موٹر سائیکل میں اتنا پھنس گیا تھا اور غصے میں ہے, اس سے آپ ایک لمحے کے لیے پوچھیں کہ کیا خیال ہے نا, تو کبھی کبھی وہ آپ کو بالکل سچی بات کر دیتا ہے. اور آپ تھوڑا سٹن ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ اتنی ہمت اس نے دکھائی کہ اس کو نہیں پتا میں کون ہوں, میں کدھر کیا بات کروں گا, کوئی میں پولیس والا تو نہیں ہوں, لیکن اس نے پوری سچی بات کر دی. کوئی دکان پہ کھڑا بندہ اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بڑی ہمت ہے. تو میں نے اس بارے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا چیز ہوگی, یا دنیا میں زندگی میں وہ کیا چیز ہوگی جو آپ کو یہ ہمت عطا کرے کہ آپ جو دل میں ہے وہ آپ کے اچھا ہے برا ہے, کسی کو پسند آئے ناپسند آئے, آپ یہ جرت رکھتے ہوں کہ آپ وہ بات کر دیں, اور ہم میں کیوں نہیں ہے. تو میں گزارش کروں کہ اس میں میرے خیال ہے صرف 2 قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح بات کر لیتے ہیں. ایک وہ غریب آدمی جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب اس کو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو سر میں گولی مار سکتے ہیں, وہ روزی کی روزی کما رہا ہے, آپ اس سے لے کچھ نہیں سکتے, آپ اس کو کچھ دے ہی سکتے ہیں, کوئی اس پہ مہربانی کر سکتے ہیں, کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں, لیکن وہ بس چلتا چلتا جا رہا ہے, آپ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے, اس سے زیادہ کیا کریں گے, پھر وہ آسمان کی طرف دیکھے گا. ایک وہ شخص جس کو کچھ اس بات کا خوف نہیں کہ میرے سے کچھ لے لیا جائے گا, اور دوسرا ایک عمران خان جس سے آپ نے سب کچھ لے لیا اور وہ اس بات سے ڈر نہیں رہا کہ باقی بھی آپ لے لیں تو کوئی بات. یہ جو خوف ہے کہ آپ میرے سے کچھ نہیں لے سکتے, نہ عزت, نہ اقتدار, نہ لوگوں کی محبت, نہ تاریخ کا زاویہ, نہ اخلاقی جرت, نہ آپ میرے سے لے کچھ نہیں سکتے, میں کہیں اور سے لے رہا ہوں, کسی اور کو جواب دے ہوں, اس دنیاوی
مصلحت سے اوپر کسی اور کو جواب دہ ہوں. یہ بات جس کسی کے اندر ہو, ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے بڑا انسان ہے, اور اپنی خامیوں کو بھی اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. لیکن جو لوگ, معذرت بات تھوڑی لمبی ہوگی, لیکن جو لوگ ان کی پارٹی کا حصہ ہیں, جنہوں نے لوگوں سے یہ عہد کیا کہ آپ ہمیں اس وجہ سے سنیں یا بات کریں یا چلیں ہمارے ساتھ, ہمارے کہنے پہ اسلام آباد بھی آ جائیں, جلسے بھی کر لیں, مجھے ووٹ بھی دیں, میں اگر کہیں پہ جانا چاہتا ہوں تو میرے حق میں نعرے بھی ماریں, جن لوگوں نے عوام سے یہ طاقت, یہ پیار, یہ محبت, یہ لگاؤ اس بات پہ لیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اگر وہ لوگ عمران خان کی کہی ہوئی بات بھی دہرا نہیں سکتے اور یہ ہمت نہیں رکھتے, تو لوگوں سے کو مس ریپرزینٹ کرنا بند کر دیں. لوگ عزت نہیں کرتے اس بات کی. آپ میں جتنی میں جس طرح آپ سے گزارش کروں کہ اپنے آپ کو کمزور آدمی سمجھتے ہوئے جو بات عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, جو بات گوہر صاحب کو کرنی چاہیے, جو بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرنی چاہیے, آپ میں مجھ میں شاید یہ ہمت نہ ہو. جس میں نہیں ہے وہ یہ رسپانسبلٹی نہ لے. لیکن اگر آپ کو چیف منسٹرشپ, چیئرمین شپ, پارٹی کی دیگر عہدے, کمیٹیز, اگر آپ کو اس بات سے ملی ہیں کہ لوگوں نے سوچا کہ آپ عمران خان کے موقف کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو تھوڑی اس میں ہمت دکھائیں. عزت ذلت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ساتھ صاحب ایک تو یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ والی جو اپلیکیشن ہے وہ 29 اگست کو اب اس کی سماعت ہے, جواب مانگا ہوا ہے. یہ بتائیں ساتھ صاحب کہ اچھا میرے اس میں میرا بھی, میں تھوڑا سا اپنی رائے کا اظہار کر دوں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہ نا سختیاں اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہیں کہ مطلب وہ بھی اب لڑائی کو اگلے فیز میں لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم نے کئی بار دیکھا کہ جب جمود آ جاتا ہے, ہر چیز ٹھہر جاتی ہے, تو عمران خان کو ایسا سٹیپ لیتے ہیں, کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں کہ ایک بار یہ جمود ٹوٹے, آگے چلے نا بھائی. اور ابھی تک جتنی بھی پریڈکشنز عمران خان صاحب نے ہماری تاریخ کے دھارے کے خلاف لی, جی سر, کہ ہماری تاریخ کا دھارا یہ کہتا تھا کہ طاقت کی سپورٹ کے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا. بالکل 85 کا الیکشن بھی طاقت کی سپورٹ سے جیتا گیا. 88 کے الیکشن کے اندر بھی ایک افیکٹو کمپرومائز تھا. 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 بھی بالکل طاقت کی ہوا کے ساتھ الیکشن جیتا جا سکتا تھا. عمران خان نے کہا کہ اس دفعہ ہم اس کے خلاف جیت جائیں گے. 2024 کے اندر ہم یہ بات ہو گئی. بالکل لوگوں کے اوپر سختیاں کی گئیں. عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے. لوگوں نے, پولیٹیکل پارٹی نے کے لوگوں نے چھوڑا بھی, تو جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, انہوں نے نہیں چھوڑا. کتنی پریڈکشنز کی عمران خان صاحب نے جو طاقت کے دھارے کے, تاریخ کے دھارے کے خلاف تھیں, اور وہ درست نکلیں. انہوں نے بہت ساری پریڈکشنز کی. اگلے دن حبیب اکرم صاحب اپنے پروگرام میں کچھ ڈسکلوز کر رہے تھے کہ کیسے وہ 26 کے ایک آئینی ترمیم کی جائے گی, عدالتوں کو کیسے قابو کیا جائے گا, اور وہ باتیں آہستہ آہستہ سچ نکلیں. تو اگر ان کی یہ پریڈکشن ہے کہ انقلاب آ رہا ہے, جی سر, تو ہمیں, اور جو لوگ بھی اس کے اوپر تھوڑا امپیکٹ رکھ سکتے ہیں, ان کو اس بات سے تھوڑا حوصلہ بھی لینا چاہیے اور تھوڑا یقین رکھنا چاہیے. ان کی بہت ساری پریڈکشنز جو وقت کے تقاضے میں پوری نہیں آتی تھیں, وہ پوری ہو گئیں. ہو سکتا ہے یہ بھی پوری ہو جائے. بالکل. ساتھ صاحب یہ تو اب یعنی کوئی ایک عام بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کل والے ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہوں گی. اسی لیے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو سنسیئر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پارٹی کو بہت زیادہ ایک دباؤ بڑھانا چاہیے کہ جو 30 کو سماعت ہے توشہ خانہ 2 کی, اس میں بھی بہنیں جائیں, ملاقات ہو, تاکہ پتہ چل سکے, اور عدالتوں کے اندر ملاقاتوں والی پیٹیشنز کو لے کے جانا چاہیے. یہ میڈیکل بورڈ والی چلی گئی ہوئی ہے, اس کو جو ہے وہ پرسو کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ آپ آتے ہیں اپنے لاسٹ اس کے موضوع کی طرف. علی, اچھا پہلے تو ہاں یہ بتا دیں, جوڈیشل کمیشن میں اگر پی ٹی آئی کے 2 جو ممبرز ہیں وہ نہیں جاتے تو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ میری ناقص سی رائے میں, اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر وہ ممبران جو پی ٹی آئی کی طرف سے جانے تھے, جو اپوزیشن کے ایفیکٹولی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے 26ویں ترمیم کے بعد کے جوڈیشل کمیشن کے اسٹرکچر میں, اگر وہ نہیں جاتے, اگر وہ ریزائن کر دیتے, یہ نہیں کہ وہ موجود ہیں اور نہیں جاتے, اگر موجود ہیں اور نہیں جاتے تو میٹنگ ہو جائے گی, کورم پورا ہوگا, متعلقہ فیصلے ہو جائیں گے. اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں اور کوئی نیا شخص وہ پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا, یعنی کہ وہ ویکنٹ ہو جاتی ہیں پوزیشنز, تو اگر کوئی بھی باڈی, آئینی باڈی, کوئی کانسٹیٹیوشنل باڈی یا لیجسلیٹو باڈی جو کہ کسی قانون سے بنی ہو, جیسے پی ٹی اے کے 3 ممبران ہیں, واپڈا کے ہیں, بہت ساری ہماری اتھارٹیز, پیمرا, دیگر ہماری اس طرح کی بنی ہوئی ہیں,
جب وہ غیر فعال ہو جائیں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی سیٹس خالی ہوں جس پہ بندے اپوائنٹ کیے جانے ہوں لیکن نہ کیے گئے ہوں، تو ان باڈیز کو غیر فعال ڈکلیئر کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. اس کے اوپر بہت ساری جورسپروڈنس بھی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر اپہولڈ کیے گئے. اس کے اندر پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایک فیصلہ ہے جو کہ بعد میں سپریم کورٹ کے اندر بھی اپہولڈ کیا گیا. تو میرے خیال میں اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں، وہ سیٹس ویکنٹ ہو جاتی ہیں اور نئے بندے اپوائنٹ ہونے سے اپوزیشن کے علاوہ تو کسی سے نہیں، آپ نے وہ سیٹیں اپوزیشن سے ہی فل کرنی ہیں. اگر نئے بندے کوئی پوزیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ ویکنٹ ہوتی ہیں تو میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، جوڈیشل کمیشن غیر فعال ہو جائے گا اور مزید فیصلے نہیں کر سکے. اچھا، میرا جو سر ہے نا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ خالی تو یہ نہیں رہیں گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں اپوزیشن میں نا، تو ان کے ممبرز آ جائیں گے. لیکن میرا سر یہ خیال ہے کہ اگر یہ بائک آؤٹ کرتے ہیں، مطلب اسمبلیوں کے موجود ہیں نا، ابھی ریزائن تو نہیں کیا، ریزائن کریں گے پھر تو مولانا کے لوگ آ جائیں گے، پھر تو بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بائک آؤٹ کرتے ہیں تو میں خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ بھی ہے. اور اس دن دیکھیں نا ساری بات ہو رہی ہوگی کہ 2 ممبر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کو دونوں کو ڈی سیٹ کروا دیا ہے، ان کو کنوکٹ کروا دیا ہے. یحییٰ افریدی صاحب کے 16 اراکین اسمبلی کنوکٹ ہو گئے. میں آپ سے صدیق صاحب بھائی گزارش کروں کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یہ بات کہ یحییٰ افریدی صاحب پہ بہت سا پریشر ہوگا، ایک مورل پریشر ہوگا، ایک اخلاقی دباؤ ہوگا ہمارے ان جج صاحبان پہ جو نظام کے ساتھ ہیں، اور وہ اس اخلاقی دباؤ کی وجہ سے کچھ کر گزریں گے، تو میں آمین کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس میں یقین کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخری موضوع علیم امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ 25 ماہ میں اتنی سخت کوئی بات، یعنی سخت سے مراد یہ ہے کہ عمران خان لکھ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے، بجٹ مجھ سے ڈسکس نہیں ہوا، اور وہ آئیں، وہ سپریم کورٹ جائیں. میں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں، تو اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپلیکیشن ان کی یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے؟ اپلیکیشن تو میں نے سنا ہے کہ بڑی فضول سی ایک کوئی وکیل انہوں نے مصدقہ ایسا کوئی زبردست کوئی اچھا وکیل نہیں، کوئی ہائر نہیں کیا، پاور آف اٹرنی شاید سائن بھی نہیں کی انہوں نے، ایک اے او آر کے تھرو اپلیکیشن دی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب، بصد احترام علی امین گنڈا پور صاحب، اپنی کم از کم پی ٹی آئی کے اندر اگر یہ کوئی بڑی کیٹاکلزم، کوئی بڑی زبردست قسم کی نئی چیز نہیں کر دیتے تو وہ اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک تو پہلے ہی لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار نہیں تھا، جب تک عمران خان صاحب نے ابھی علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی یا ان میں عدم اعتماد اس طرح نہیں دکھایا تھا جس طرح آج کی ٹویٹ میں ہے، تو بھی لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کون سے آپ 12 ضلع کراس کر کے گئے، آپ ہر جلسے سے چلے جاتے ہیں، لاہور بھی نہیں پہنچے، سو آن اینڈ سو فورتھ. آج کی ٹویٹ میں ایک پارٹی کا ہیڈ بانی جو مہذب طریقے سے ان میں اپنی عدم اعتمادی شو کر سکتا تھا، انہوں عمران خان صاحب نے کر دی. اب باقی جو بھی جھاڑ ہوگی وہ پس پردہ ہی اپنی پارٹی کے اندر کریں گے، وہ ان کو ٹویٹر کے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا 2-3 باتیں. ایک یہ کہ آپ نے بجٹ کے وقت میرے سے مشاورت نہیں کی، حالانکہ اتنا رولا پڑا تھا اور ہم سب لوگوں نے بات کی تھی اور ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جب تک عمران خان اوکے نہیں کریں گے بجٹ نہیں ہوگا. اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی اس طرح کی بات بھی کی ہے بیرسٹر سیف صاحب نے کہ ہم نے عمران خان صاحب سے اس پہ کوئی اوکے لے لیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ بجٹ پہ میرے سے کوئی اوکے نہیں ہوا. اسی کے ساتھ ایک معدنیات اور دیگر چیزیں بھی کے پی کی کنیکٹڈ ہیں کہ عمران خان صاحب سے اوکے لیا جائے. اس سے بھی زیادہ یہ جو آپریشن پہ عمران خان صاحب نے بات کی کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر جرگہ بلائیں، اس کے اوپر جلسہ کریں، اس کے اوپر دیگر پولیٹیکل مشاورت کریں اور اس کو اپوز کریں اور ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. یہ عمران خان صاحب کی یہ اس ریاست کے طاقت کے بارے میں پوزیشن نہیں ہے، یہ اس دفعہ کی پوزیشن نہیں ہے. 2003 میں 2004 میں عمران خان صاحب نے ڈرون اٹیکس کے خلاف لندن کے اندر احتجاج میں شرکت کی تھی، جب مشرف صاحب کے دور کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، نون لیگ، پیپلز پارٹی، سب ڈرون اٹیکس کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کر رہے تھے اور محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی کر رہے تھے. تو یہ ان کی لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے. اگر ان کی کے پی میں حکومت ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ مزید ایک چارج شیٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے سامنے. میں نے ٹویٹ عمران خان صاحب کی پڑھ کے میرا ریاکشن یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور از ڈن، مجھے لگا. اور اب یہ لگتا ہے کہ انلیس وہ کچھ بڑا کریں جس کی کہ امید کی جا سکتی ہے، تو یہ اب تھوڑی سی بس وقت کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ
کسی کا بھی آج کے بعد یہ امپریشن ہوگا یا اب کے بعد یہ امپریشن ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کی پالیسی ٹو کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ نہیں کر رہا. بس آخری بات یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے 90 دن دیے تھے، میرے خیال اس میں سے بھی 35-40 دن رہ گئے ہیں. اگلی کسی ویڈیو میں وہ بھی ہم کاؤنٹ کر کے بتا دیں گے. اور معذرت میں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب از ڈن، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی کرنٹ چیف منسٹرشپ اس پولیٹیکل پارٹی میں کریڈیبلٹی، لوگوں کی سپورٹ، میرا خیال ہے یہ والا حصہ ختم ہو گیا. ہاں میں آخر میں یہ بھی اپنی رائے دے دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اگر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہیں تو ان کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ہائی کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج وہ جا کے اڈیالہ کے باہر کابینہ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے ملاقات، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی جائے اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں تو باقی تو یہ سارا سپریم کورٹ والا تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال ایک میں اتنی اہم چیز مس کر گیا ہوں، اب اگلی ویڈیو کا آغاز یہیں سے کرنا پڑے گا اور ویڈیو ابھی کرنی پڑے گی. بڑی ایک امپورٹنٹ چیز پتہ چلی ہے جو کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوئی کہ منگل کی ملاقات میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے ایک ٹاسک دیا ہے، اور وہ ٹاسک کیا ہے نیکسٹ ویڈیو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.